मसीह यस्सु में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम दानिश जलाल है। उम्मीद करता हूँ खुदावंद के फजल से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है ये आप थंबनेल पर तो देख ही चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए, इस पॉडकास्ट के जरिए आप बरकत को भी हासिल करेंगे और बड़ी सारी चीजें नई भी सीखेंगे। आमीन। और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रगुजार हूं भाई नुमान का, जिन्होंने अपने बड़े कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया कि हम खुदावंद के कलाम से और उनकी जिंदगी से, उनके वसीला से, उनके जरिए से हम सीख सके कुछ। सो जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस पॉडकास्ट को देखेंगे, जरूर पूरा सुने ताकि आपको सीखने के लिए मिले। सो मैं वेलकम करता हूं ब्रदर नुमान को अपने चैनल पर, अपने पेज पर। सो वेलकम ब्रदर। थैंक यू दानिश भाई, मसीह में आप सबकी सलामती हो। दानिश भाई आपकी भी सलामती हो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया कि आज यहाँ पे मैं अपनी टेस्टमनी को आप सबके साथ शेयर करूं और आप सबको ये बताऊं कि मैं किस तरह इस खिदमत की तरफ आया और मैं किस तरह ये खिदमत कर रहा हूं और मुझे किन किन चीज़ों का इस राह पे चलते हुए सामना करना पड़ता है। जी नुमान भाई, मेरी और मेरी टीम से एक दफा फिर से आपको वेलकम करते हैं इस पॉडकास्ट में। आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और जानेंगे कि नुमान भाई ने खिदमत का आगाज कैसे किया और किन किन मुश्किलों का वो सामना कर रहे हैं और जो वो वीडियोस बनाते हैं, आपने वीडियोस तो देखी होंगी उनकी, और हम मजीद इनके बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में, इनकी खिदमत के बारे में जानेंगे। जी नुमान भाई, मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है, सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि आपने खिदमत का आगाज कब शुरू किया और कैसे शुरू किया। अच्छा भाई, ये एक वैसे तो बड़ी लंबी ही बातचीत है और ये समझ लो इस ब्रॉडकास्ट में हम उसको कवर भी नहीं कर सकते हैं, तो मैं तो शॉर्ट आप सबको बताने की ये कोशिश करूंगा जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपके अंदर भी ये हौसला अफजाई पैदा होगी कि आप भी इस चीज़ को दिन ब दिन बढ़ चढ़ के कर सको। भाई मेरी खिदमत का आगाज़ जो है वो इस तरह हुआ था कि बचपन से ही घर वालों ने ब्लेस कर दिया था खिदमत के लिए। बचपन से ये चीज़ सिखाई गई थी कि मैंने बड़े होके पास्टर बनना है। जब हम स्कूल में जाते हैं या हम किसी भी जगह पे जाएं तो अक्सर हमसे ये सवाल होता है कि आपने बड़े होके क्या बनना है। तो मुझे यही सिखाया गया था और मुझे यही पता था कि मैंने बड़े होके पास्टर बनना है, लेकिन इश्यूज़ की वजह से मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाया। कह लो कि कुछ इस तरह के हालात थे जिसकी वजह से स्टडी को ड्रॉप करना पड़ा और भी बहुत सारे मसले मसाइल थे, लेकिन ये था कि बचपन से मैं कलाम के साथ बहुत अटैच था। डेली दुआ करना, कलाम पढ़ना, ग्रुप में कलाम को सुनाना, कभी कभी अगर मौका मिल जाना तो चर्च में भी कलाम को सुनाना। तो बड़ा ही कह लो कि जोश होता था बचपन में कि हमने रोज़े रखने हैं, दुआ करनी है, ये सब कुछ चलता आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम टीन एज में आए तो आपको पता है टीन एज एक ऐसी एज होती है कि जहाँ पे आके बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। तो सेम इसी तरह मैं भी कह लो कि दूसरी चीज़ों में भटक गया, सोशल मीडिया में इस तरह की चीज़ों में अपनी पिक्चर्स बनाना, पोस्ट करना, अपलोड करना। लेकिन वो कह लो कि मैं करता भी था लेकिन मेरा दिल पूरी तरह उसकी तरफ माइल नहीं होता था। कहीं ना कहीं मेरे दिल में यही था कि मैंने खुदा की खिदमत करनी है, मैंने खुदा की खिदमत करनी है। तो वो मेरे ज़हन में ये चलता ही रहता था और मैं खुदा से अंदर ही अंदर ये दुआ करता रहता था कि देख खुदा, मेरे हालात तो सारे तेरे सामने हैं, अब जिस तरह तू मुझसे खिदमत लेना चाहता है तू ही ले, मैं अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कर सकता, मैं इंसान हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। नुमान भाई, आप छोटे होते से आपने कहा कि आपको ब्लेस किया गया था कि आप पास्टर बनेंगे, लेकिन मैं जब से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ या जब से आपको सुन रहा हूँ, जब से हम मिले हैं, आपके नाम के साथ कभी भी आपने या पास्टर नहीं लगाया, किसी भी वीडियो में आपने पास्टर नहीं लगाया और ना कभी आपने बोला है कि मैं पास्टर हूँ, मैं पास्टर नुमान हूँ। इस तरह आपने कभी नहीं कहा। इसकी क्या बड़ी वजह है? मैं इस बात का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट्स में भी सवाल करते हैं कि भाई आप हो कौन, आप करते क्या हो। तो इसका जवाब मैं आपको अभी देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं खिदमत की तरफ आया कैसे। यानी जो मैं टीन एज में था तो मैं भटक चुका हुआ था। तो भाई मेरे खुदा ने मेरी ज़िंदगी में एक इंसान को वसीला बना के भेजा, उसके वसीला से मैं खिदमत की तरफ आया। उसने इनकरेज किया मुझे तब्दील होने पे,
میں تبدیل بھی ہوا. کہتے ہیں نا کہ خدا جب آپ کو چینج کرنا چاہے تو خدا آپ کے لیے رستے بھی بناتا ہے, وسیلے بھی بناتا ہے. تو میرے بھائی خدا نے میری زندگی میں ایک وسیلہ بھیجا جس کی وجہ سے میں تبدیل ہوا, چینج ہوا. اور اس کے بعد میں نے آڈیو بائبل سے آغاز کیا. میں آڈیو بائبل ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ اپلوڈ کیا کرتا تھا. تب ٹک ٹاک نہیں آیا تھا. تو جب میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا, اس کو سمجھنا شروع ہوا اور دنیا داری کو دیکھنا شروع ہوا, تو مجھے بہت ساری چیزیں ریلائز ہونا شروع ہوئی. خدا نے میرے ذہن میں یہ چیزیں ڈالنا شروع کی کہ ہم جو بائبل میں پڑھتے ہیں اور جو ہم روزمرہ زندگی میں چرچز میں دیکھتے ہیں, وہ دونوں ہی چیزیں ایک دوسرے کے الٹ ہیں. تو خدا نے میرے ذہن میں یہ چیز ڈالی کہ نعمان, جو تو بائبل سے پڑھتا یا سیکھتا ہے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی موٹیویشنل ویڈیوز بنا. تو میں نے بھائی موٹیویشنل ویڈیوز چھوٹی چھوٹی بنانی شروع کی. سٹارٹنگ پہ مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا, میرے اندر اتنا کہہ لو کہ شعور بھی نہیں تھا کہ میں صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکوں. لیکن میں نے اس کا آغاز کیا, جیسے تیسے ڈر ڈرا کے, جھجکتے ہوئے, اٹک اٹک کے بولتے ہوئے میں نے اس کو سٹارٹ کر دیا. آہستہ آہستہ کرتا گیا, خدا بھی مجھے اس میں بہتر کرتا گیا. اور آج لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, برکت پاتے ہیں اور بہت ہی اچھے اچھے میسج بھی آتے ہیں. لیکن کہہ لو کہ 40% اچھے ہوتے ہیں تو 60% جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. دانش بھائی, آپ کا سوال تھا کہ میں اپنے نام کے ساتھ پاسٹر کیوں نہیں جوڑتا ہوں. مجھے حالانکہ بچپن سے ہی یہ مخصوص کیا گیا تھا کہ میں پاسٹر بنوں. تو میرے بھائی اس کے پیچھے بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ تو میں اپنی ٹیسٹمنی میں بتا چکا ہوں پہلے ہی اپنے انٹروڈکشن میں کہ میں کیسے خدمت کی طرف آیا. تو میرے بھائی اسٹڈی جو ہے وہ میں ڈراپ کر چکا تھا, جس کی وجہ سے اسٹڈی کمپلیٹ نہیں تھی. اور اسٹڈی کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے نام کے ساتھ پاسٹر نہیں جوڑتا. اور جیسے جیسے میں خدمت میں بڑھتا گیا, ویڈیوز بناتا گیا, تو مجھے بہت ساری چیزیں ریلائز ہوئیں. اب تو میں چاہتا ہوں کہ بس میں خدمت ہی کرتا رہوں, میرے نام کے ساتھ پاسٹر جیسا یا اور بھی کوئی ٹائٹل نہ جڑے, بس میں خدا کا چھوٹا سا خادم ہی بنا رہا ہوں, یہی میرے لیے کافی ہے. اب اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے میرے بھائی, کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں کہ آج کل پاسٹروں کے نام کتنے بدنام ہیں, اور وہ بدنام کس لیے ہیں, اس لیے کہ ان کی حرکتیں اس طرح کی ہیں, وہ کام اس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی پاسٹر کا اپنے ساتھ نام جوڑنا مشکل نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی 3-4 مہینے کی ڈگری کر لو, کورس کر لو, اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی پاسٹر جوڑ سکتا ہے. لیکن میری نظر میں حقیقی پاسٹر, حقیقی خادم وہی ہے جو خدا کے کلام کو صحیح طریقے سے سنائے جس طرح خدا چاہتا ہے, نہ کہ اپنے مفاد کے لیے, اپنے لالچ کے لیے, اپنی واہ واہ کے لیے, اپنی تعریفوں کے لیے. نعمان بھائی, یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. اکثر مجھے بھی جو ہے وہ اس طرح آفرز آتی ہیں کہ آپ کے ساتھ پاسٹر لگایا جائے, ہم آپ کو یہ بنا دیں گے. تو ساری بات ہے, جو بھی خدمت میں ہے, جو بہن یا بھائی خدمت میں ہے, اس کو یہ آفر آئے گی. تو بڑی پیاری آپ نے بات کی. اور ایک اور کویسچن ہے جو عوام جاننا چاہتی ہے, میں بھی جاننا چاہتا ہوں. یہ آپ کی ویڈیوز ہم جب دیکھتے ہیں نا, تو آپ ویڈیو میں ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے خادموں کو اور ان کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. حال ہی میں آپ نے پروفٹ بجندر پر ایک ویڈیو بنائی ہے جو ان کو اریسٹ کیا گیا انڈیا میں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کبھی کوئی پریشر آیا ہے, کبھی کسی منسٹری نے پریشر ڈالا ہو آپ پر, یا کچھ لوگوں نے پریشر ڈالا ہو کہ کیوں بھائی آپ ہمارے اگینسٹ بات کر رہے ہیں؟ اس طرح کبھی کوئی واقعہ ہوا آپ کے ساتھ, کوئی شیئر کرنا چاہیں آپ ہمارے ساتھ؟ جی بھائی, اس طرح کے واقعات تو بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم آج کل اخیر وقت میں رہتے ہیں, ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں میں برداشت نہیں ہے اور اپنی غلطی کو وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے, ماننا نہیں چاہتے, بہتری کی طرف نہیں آنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ جو اسی کہہ دیتا ہے وہی صحیح ہے. تو میرے بھائی یہ بتانے سے پہلے کہ میں کیوں ایسا کرتا ہوں, میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, تو میں بتانا چاہتا ہوں سارے میرے ناظرین کو کہ میں کسی کا مخالف نہیں ہوں, نہ میری کسی کے ساتھ دشمنی ہے. اور آپ یقین جانیں میں کبھی بھی کسی بڑے پاسٹر کی عبادت میں نہیں گیا ہوں. ہم نے ان کو سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے, سوشل میڈیا پہ ہی ان کی ہم نے آواز سنی ہے, ان کی حرکتیں دیکھی ہیں. مجھے شوق ہی نہیں ہے کہ میں کبھی کسی بڑے کروسڈ میں جاؤں, بڑی عبادت میں جاؤں, بڑی کنونشن میں جاؤں. وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے 2-3 ایکسپیرینس ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اتنے بڑے کروسڈ نہیں تھے لیکن چھوٹے تھے, اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے. میرے بھائی
ذاتی طور پہ نہ میں کسی کو جانتا ہوں، نہ وہ مجھے جانتے ہیں، نہ مجھے ان سے کوئی مفاد ہے، نہ ان کو مجھ سے کوئی مفاد ہے. بس مجھے ان سے اتنی تکلیف ہے، تکلیف ہی سمجھ لو، مسئلہ سمجھ لو کہ یہ ہے جب وہ خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کے اس کے کانٹیکسٹ کو اپنے لالچ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے غلط پیش کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں. ان کی روحیں خود تو انہوں نے آگ میں جانا ہی جانا ہے، اپنے ساتھ دوسری روحوں کو بھی آگ کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ مجھے مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ان پہ بات کرنی پڑتی ہے. اور بات کرنا میرے بھائی بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور بھائی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں روحیں نہ بچ جائیں. بات کرنی چاہیے، اور اس لیے کرنی چاہیے تاکہ آپ دوسری روحوں کو بچا سکو. متی کے انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کسی چھوٹے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے. اگر کوئی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے تو اس کے گلے میں چکی کا پارٹ ڈالا جائے اور اسے گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے. تو اگر آپ سوچو کہ جو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہا ہے اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے، تو اگر آپ کسی کو بچا نہیں رہے ہو تو آپ بھی اس ٹھوکر دینے والے کا حصے دار ہو. کیونکہ جب آپ اس کو پرموٹ کرو گے، آپ اس کا بچاؤ کرو گے، تو اسی طرح جس طرح وہ ان چھوٹوں کو ٹھوکر دے رہا ہے، آپ بھی اس ٹھوکر دینے میں شامل ہو. تو اس لیے آپ انکریج کرو، لوگوں کو سمجھاؤ کہ صحیح تعلیم کیا ہے. تو میری ویڈیوز کا مقصد بھائی لوگوں تک صحیح تعلیم کو پہنچانا ہے، کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے، نصیحت کرنا ہے. تو رہی بات میرے بھائی کہ میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو میرے بھائی بے شمار ہوئے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی اٹھ کے آ کے بولنا شروع ہو جاتا ہے، بحث کرنے لگ جاتا ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے، آپ یہ کرو، آپ کو کس نے بولا ہے کہ آپ لوگوں کے نام لے کے بات کرو. تو میرے بھائی لوگوں کا نام لے کے میں اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہم ان کو اپنی بیماری نہ بتائیں، وہ تب تک ہمیں ہماری بیماری کے لیے کریکٹ میڈیسن نہیں دے سکتے ہیں. اسی طرح جب تک ہم لوگوں کی بیماری نہیں بتائیں گے، اس بیماری کا نام نہیں بتائیں گے جس پاسٹر کی وجہ سے، ایونجلسٹ کی وجہ سے، خادم کی وجہ سے، بشپ کی وجہ سے لوگ ٹھوکر کھا رہے ہوں گے، اسی طرح میرے بھائی وہ جب تک اس بیماری کو جان نہیں نہ سکیں گے، اس بیماری سے وہ نجات نہیں حاصل کر سکتے، اس بیماری سے وہ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے. تو لوگوں کا نام لے کے بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ ان کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں. تو ان کی ایک غلط بات لاکھوں لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. جب ہم نام لے کے بتائیں گے، ہماری ویڈیو بھی چند ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں، چلو ہم لاکھوں کو تک نہیں پہنچ پاتے، ہزاروں کو ہی بچا لیں گے، تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے علاوہ بھائی کہ نا بہت دفعہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے دھمکیاں بھی لگی ہیں، یہاں تک کہ مجھے ایک دفعہ ایک پاسٹر کی وجہ سے، لاہور میں ان کا بہت بڑا چرچ ہے، اور ان کی وجہ سے مجھے جیل تک بھی جانا پڑا تھا، مجھے خود کو پروف کرنے کے لیے کہ میں نے جو ان پہ ویڈیو بنائی ہے وہ صحیح ہے. اور میں نے ان کو یہ بھی آفر کی تھی کہ آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، آپ آگے ثابت کریں کہ آپ نے جو حرکت کی ہے وہ بائبل کے مطابق ٹھیک ہے، تو میں آپ سے بھی معافی مانگوں گا، سب لوگوں سے بھی معافی مانگوں گا. اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو پھر آپ معافی مانگ لینا. لیکن وہ اس چیز کے لیے بھی ایگری نہ ہوئے، وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، بلکہ ان کی ٹیم میں جو ان پڑھ اور جاہل لوگ تھے وہ مختلف طرح سے مجھے دھمکاتے رہے. آپ یقین مانو 3-3 4-4 بجے رات کو مجھے کالیں کر رہے ہیں، یا فلاں اکاؤنٹ تو ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہے، فلاں اکاؤنٹ تو ویڈیو نہیں ڈیلیٹ ہوئی. اور جب میں ان کے ساتھ کلام کی باتیں کرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے تھے. تو بھائی یہ جو حال ہی میں ایک بڑے نامور بندہ ہے، ہم نام نہیں لیں گے اس کا، لیکن اس کی طرف سے بھی ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ بھی آپ کو ویڈیو میں کہہ رہا ہے آپ ویڈیو بناؤ اور معافی مانگو. اس میں کیا صداقت ہے؟ کوئی اس طرح کی آپ کے ساتھ ہوئی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کوئی بڑے نام ایک بندے نے کہ بھائی معافی مانگو؟ آپ نے حال ہی میں ایک گیت پر ویڈیو بنائی تھی. ہاں جی بھائی، پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا تھا، یاد ہوگا میرے جو ویورز ہیں ان کو. ایک گیت تھا جس میں خدا کے نام کی گستاخی کی جا رہی تھی. اس کے بول میں ایگزیکٹ نہیں بولوں گا کیونکہ وہ جو اونر ہے اس گیت کا بہت ہی جاہل ہے. پہلے تو وہ غلط چیزیں کرتا ہے، غلط لیرکس لکھتا ہے، اور بعد میں اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے لوگوں کو بول رہا ہے کہ وہ اس سے معافی مانگے.
اور لوگوں کی ویڈیوز ڈیلیٹ کروا رہا ہے, اور سب سے بڑی بات اپنے بچاؤ کے لیے بڑے بڑے پاسٹرز کا غلط نام یوز کر رہے ہیں اور کلام کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. تو واقعہ میرے بھائی کچھ اس طرح تھا کہ میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی, اس میں اپنے بھائی کو یہ نصیحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو گیت ہے اس کے بول جو ہیں وہ غلط ہے. بول کچھ اس طرح تھے کہ پنجابی میں بول ہے, میں آپ کو یہاں پہ اردو میں بتاؤں گا. بول کچھ اس طرح تھے کہ یسو تیرے جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا اور تیرے جیسا کوئی اور رب بنا نہیں سکتا. اس طرح کے بول تھے, اور اس میں خدا کی گستاخی تھی, خدا کی توہین تھی, اور بولا جا رہا تھا کہ خدا نہیں کر سکتا. اور بھائی ہماری کیا مجال ہے, ہم کون ہوتے ہیں خدا کو یہ کہیں کہ خدا نہیں کر سکتا. یہاں خدا کی عقل جو ہے وہ ہم سے کم ہے. خدا معاف کرے, ایسے الفاظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, جھجک ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی ہے, اپنے گیت کو پرموٹ کر رہے ہیں, اس کے ویوز کی ان کو پڑی ہوئی ہے, لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا, اس چیز کو وہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم نے انجانے میں اپنی لا علمی میں کس طرح خدا کے نام کی گستاخی کی ہے, انسلٹ کی ہے. اور الٹا جب ہم نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگو, پھر میں آپ کے چینل سے اس اسٹرائک کو ہٹا دوں گا, وہ اسٹرائک جو اس نے ہماری ویڈیو ڈیلیٹ کروائی تھی. تو میرے بھائی یہ سارا معاملہ تھا. ہم نے اس کو یہ بھی بولا تھا کہ وہ آ کے ہمارے سامنے بیٹھے, بائبل سے ثابت کر دے یہ جو اس نے لائن بولی ہے بائبل کے مطابق, ٹھیک ہے ہم معافی مانگ لیں گے. اگر ہم نے ثابت کر دیا تو وہ معافی مانگ لے, لیکن وہ اس چیز کے لیے بھی ایگری نہیں ہوا. جی نعمان بھائی, ایک اور بڑا مسئلہ ہے, جس طرح آپ لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں اور لوگوں پر ویڈیوز بناتے ہیں, اکثر آپ کو بھی اس طرح کے کومنٹس آئے ہوں گے, یقیناً آئے ہوں گے, جو لوگ اس طرح کی آپ ہو گئے یا میں ہو گیا, جس طرح ہم بات کرتے ہیں لوگوں پر یا کسی خادم پر بات کرتے ہیں, تو لوگ فوراً ہمیں آنسر پتہ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ جج نہیں کر سکتے. آپ کو بھی یہ سننے میں ملا ہوگا یہ الفاظ کہ ہم جج نہیں کر سکتے کسی کو. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم کیا جج کر سکتے ہیں کسی کو؟ کیا آپ سمجھانا چاہیں گے لوگوں کو؟ جی میرے بھائی, یہ جو ہے بات بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت گہری ہے, بلکہ اس پہ میں بہت جلدی ایک سیریز بھی لانے والا ہوں جس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیوز میں. اس کے لیے مختلف ویڈیوز ہوں گی, مختلف ٹاپکس پہ بات کی جائے گی. تو میرے بھائی یہ بات سچ ہے کہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے, کیونکہ جج کرنے کا حق جو ہے وہ یقیناً خدا کے پاس ہے, ٹھیک ہے. لیکن بائبل ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم تنقید کر سکتے ہیں, نصیحت کر سکتے ہیں اور لوگوں کو پرکھ سکتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جج نہیں کرنا, وہ میرے بھائی بس پاسٹروں کے حق میں بولتے ہیں, اپنی فیوریٹزم میں بولتے ہیں. جون سا ان کو پاسٹر پسند ہوگا اس کے حق میں بولیں گے, کہ فیوریٹزم میں بولیں گے, کیونکہ ان کی جو پیورٹی ہوتی ہے وہ پاسٹر ان کا پاپا جی ہوتا ہے, خدا کا کلام نہیں ہوتا. لیکن جن کی نظر میں پیورٹی خدا کا کلام ہے, خدا کا کلام ان کے لیے پہلا درجہ رکھتا ہے, ان کی نظر میں میرے بھائی کوئی بھی پاسٹر بڑھ کے نہیں ہے. اور یہ پاسٹروں نے جو غلط پاسٹر ہیں, جو کہہ لو کہ جھوٹے پاسٹر ہیں, ان لوگوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ ڈالی ہوئی ہے کہ تسی پاسٹراں دے خلاف گل نہیں کرنی, تسی پاسٹراں نے کچھ نہیں کہنا. ابھی حال ہی میں ایک بہت ہی معروف پاسٹر ہیں انڈیا کے, انہوں نے یہ بات کی کہ اگر ہم کسی پاسٹر کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں نا تو ہم شراپت ہیں. شراپت انڈیا کا یعنی ہندی کا ایک ورڈ ہے, اس کو اگر ہم اردو میں سمجھے تو اس کا مطلب ہے لعنتی ہیں. خدا معاف کرے, بائبل میں منع کیا ہوا ہے کسی کو لعنتی نہ کہو. اور وہ اتنا بڑا پاسٹر ہے, میں یہاں پہ اس کا نام نہیں لوں گا, لیکن میں جلد ہی اس پہ ویڈیو بناؤں گا. اور اس میں وہ کہہ رہے کہ جو پاسٹر کے خلاف بات کرتے ہیں وہ لعنتی ہو. بھائی کیوں لعنتی ہیں؟ بائبل خود ہمیں یہ اجازت دے رہا ہے جھوٹے نبیوں کو ایکسپوز کرو, جھوٹے نبیوں کو سامنے لاؤ تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں. میرے بھائی اگر ہم جھوٹے نبیوں کے ساتھ, جھوٹے پادریوں کے ساتھ, جھوٹے خادموں کے ساتھ کمپرومائز کرتے رہیں گے نا, جس طرح کہہ لو کہ ایک بچہ ہے بچپن میں ہی ہے, ہم اس کو جو مرضی کرنے دیں گے نا تو وہ بچپن میں وہ جو مرضی کرتا غلط کاموں کا اتنا عادی ہو جائے گا کہ وہ جب اپنی ٹین ایج پہنچے گا تو وہ ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا. اسی طرح جب ہم ان جھوٹے خادموں کو, جھوٹے پاسٹروں کو کھلے عام چھوڑ دیں گے تو یہ جو مرضی کرتے رہیں گے اور یہ کلیسیا کو تباہ و برباد کر دیں گے.
تو ہم نے کلیسیوں کو تباہ و برباد نہیں ہونے دینا, ہم نے ان پہ ضرور بات کرنی ہے. اور رہی میرے بھائی جج کرنے کے بعد, جج کرنے کا حق واقعی نہیں ہمارے پاس ہے. ہاں, تنقید ہم ان کو کر سکتے ہیں, نصیحت کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں, ان کو پرکھ سکتے ہیں, بائبل اس کی اجازت دیتی ہے. کئی لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں متی کے انجیل اس کے 7 باب اس کی پہلی آیت, لکھا ہے ایب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی ایب جوئی نہ کی جائے. تو میرے بھائی یہ جو لوگ ہیں نا, ان لوگوں نے کچھ آیتیں یاد کی ہوتی ہیں لیکن یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کی آگے والی کچھ آیات پڑھ لیں یا پیچھے والی پڑھ لیں تاکہ ہمیں اس کا سیاق و سباق یعنی اس کا کانٹیکس پتہ چل سکے کہ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں متی کے انجیل اس کے 7 باب اس کی 1 تا 5 آیت میں ہم پڑھیں تو ہمیں پوری طرح نصیحت کرنے کا, تنقید کرنے کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے. اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ جب تک ہم خود غلط ہیں, ہماری آنکھ میں شتیر ہے تو ہم کسی دوسرے کے تنکے کو نہیں نکال سکتے, لیکن جب ہم اپنی آنکھ کے شتیر کو نکال لیتے ہیں تو ہم دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی تیری آنکھ میں تنکا ہے. اس کے لیے بائبل ہمیں منع نہیں کرتی. تو یہ جو پاپا جی کرنے والے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جج کرنے کے بارے میں بالکل ہی منع ہے تو آپ اپنے کیس وغیرہ لے کے, آپ اپنی ذاتی زندگی کے معاملات لے کے, اپنی پراپرٹی کے معاملات لے کے عدالت میں کیوں جاتے ہو؟ پھر آپ جب باہر سے چیزیں پرچیز کرنے جاتے ہو, آپ کپڑے لینے چلے گئے ہو, کوئی کھانے والی چیز لینے چلے گئے ہو یا اور بھی کوئی چیز ہے, تو آپ پھر ان کو کیوں جج کرتے ہو کہ اس کے لیے پیسے زیادہ ہیں چیز کم ہے, یا یہ چیز زیادہ ہے پیسے کم ہیں, آپ ان کو کیوں جج کرتے ہو؟ اور ایک اور بڑی بات کہ کچھ لوگوں کے نا محلوں میں پاؤڈر والا دودھ وغیرہ سیل ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں لوگ ہر کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ خراب ہوئے. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی اگر اتنا ہی مسئلہ ہے جج کرنے کے بارے میں تو آپ اس کو کیوں جج کر رہے ہو؟ اس کا دودھ تو بس آپ کی جسمانی صحت کو خراب کر رہا ہے اور آپ اس کو پھر بھی جج کر رہے ہو. اور ان پاسٹر کو کیوں نہ جج کیا جائے جو ہماری روحانی صحت کے لیے خرابی پیدا کرتے ہیں؟ یہ بھائی یہ سوچنے سمجھنے والی بات ہے, اور میں یہ کہوں گا ان سب لوگوں کو, پاپا جی کرنے والوں کو, کہ ذرا بائبل کو پہلی پیورٹی دینا شروع کرو اور بائبل سے لوگوں کو پرکھنا شروع کرو تو آپ کی خود ہی آنکھیں کھل جائیں گے. ایسے ہی ہے نعمان بھائی, آپ نے بالکل درست فرمایا, آپ نے بڑا پیارا آپ نے سمجھایا. آج اگر 60% اگر چرچز پیچھے ہیں تو یہی وجہ ہے, وہ خدا کے کلام کو کم پیورٹی دیتے ہیں اور پاسٹرز کو جو خدام ہیں ان کو زیادہ پیورٹی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو ہمارے اسپرچول فادر نے کہہ دیا ہے, جن کو ہم مانتے ہیں, جن کے چرچ میں جاتے ہیں, انہوں نے جو کہہ دیا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھلا خدا کا کلام کچھ اور کہہ رہا ہو, لیکن جو ان کے پادری نے یا جو ان کے اسپرچول فادر نے یا اسپرچول مدر نے کہا ہے, لوگ اس کو ماننا بہتر سمجھتے ہیں, اس پر یقین کرنا اچھا سمجھتے ہیں. ہوتا بھی اس طرح ہے, اور یہ بڑی ایک پیچھے جانے کی کلیسیا کی وجہ ہے کہ کلیسیا آج پیچھے ہے. آپ نے بڑی پیاری بات سمجھائی ہے نعمان بھائی. ایک اور کویسچن ہے, یہ میں بھی جاننا چاہوں گا اور لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں. نعمان بھائی, کیا کسی کو اس طرح ملامت کرنا, کسی کی تصویر لگانا اور کسی کا نام لینا, کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح جو آپ پکچر لگاتے ہیں یا کسی کا نام لیتے ہیں اپنے تھم نیل پر اور اپنی ویڈیو میں نام لیتے ہیں تو یہ آپ فیمس ہونے کے لیے کرتے ہیں. کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی دانش بھائی, بہت ہی اچھا اور بہت اہم سوال ہے, لیکن اس سوال کا جواب میں دینے سے پہلے جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا کہ پاسٹروں کو پیورٹی دیتے ہیں, یہ بات میرے بھائی بہت ہی زیادہ ہے, اور یہ 60% نہیں, میرے خیال سے 95% ہے. لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں, لوگ پادریوں کے پیچھے, لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ چکنی چپڑی باتیں ان کو جو پسند آتی ہیں وہ ان کو سنتے ہیں, اور لوگ وہ پاسٹر بھی ان کو وہی سناتے ہیں, اس لیے وہ ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. لیکن میری نظر میں جو صحیح میں کلام پڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا, وہ ایسے لوگوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ صحیح چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے. بائبل میں میرے بھائی بے شمار پیشن گوئی ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں, جھوٹے لوگوں کے بارے میں, جھوٹے پادریوں کے بارے میں, خادموں کے بارے میں, چرواہوں کے بارے میں, لیکن پتہ نہیں لوگ ان کو پڑھ کے کیوں اگنور کر دیتے ہیں. یہ میں ان کے لیے دعا گو ہی ہوں کہ خدا ان کو پرکھنے کی توفیق بخشے. اور رہی جو یہ ابھی آپ نے سوال کیا کہ میں کیا یہ فیمس ہونے کے لیے کرتا ہوں
یا کسی کو ملامت کرنا کیا بائبل کے مطابق ٹھیک ہے؟ کرنا بھی بائبل کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، ملامت کرنا بھی بائبل کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ میری ویڈیوز میں جا کے دیکھو تو وہاں پہ میں کسی کو بھی ملامت نہیں کر رہا ہوتا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ چیز بائبل کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ میں کوئی بھی بات کروں گا میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں گا، میں کلام کی ساتھ میں آیت ضرور لگاؤں گا، اس کی ریفرنس ضرور دوں گا، اور میں کوشش یہی کر رہا ہوں گا کہ جن لوگوں نے اس بات کی وجہ سے ٹھوکر کھائی ہے یا غلط ٹیچنگ لی ہے یا غلط چیز سیکھی ہے، وہ اس کو بہتر کر سکیں اکارڈنگ ٹو بائبل۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ بائبل جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب میں نہیں کہتا میں 100% ہی ٹھیک ہوں، مجھ میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، مجھ سے بھی بہت سارے لفظی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ کنسیپٹ جو ہیں غلط ہو سکتے ہیں، لیکن میری جو ہمیشہ کوشش ہوگی کہ میں کلام کو پہلی پیورٹی دوں گا اور دیتا بھی ہوں، اور کوشش کروں گا اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا کوئی بڑا یا چھوٹا مجھے گائیڈ کر رہا ہے سمجھا رہا ہے تو میں اس کو بہتر بھی کروں گا۔ میری ویڈیو بے شک وہ ملینز پہ بھی ہوگی، اگر وہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوگی تو میں سوچے سمجھے بنا اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا، اور میں نے کیا بھی ہے۔ بعض دفعہ کچھ ایسے بھائیوں پہ میں نے ویڈیو بنائی، انہوں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا، انہوں نے اپنی غلطی کو مانا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ہماری ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو، اور وہ ویڈیو میری رینک پہ تھی، وائرل ہوئی تھی، اچھے ویوز تھے، میں نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا۔ میرے بھائی مجھے پرواہ نہیں ہے میری ویڈیو پہ لاکھ ویوز ہوں، میری ویڈیو پہ 2 لاکھ ویوز ہوں، ملینز ہوں، پرواہ نہیں ہے۔ مجھے بس اتنی پرواہ ہے کہ میری ویڈیو کے وسیلہ سے کوئی بندہ سیکھے، برکت پائے، اپنی زندگی کو تبدیل کرے، اور یسوع مسیح کی طرف آئے اور سچے طریقے سے آئے، دو دلی بن کے نہ آئے، کبھی خدا کو ماننا شروع کر دیا، کبھی شیطان کے کام کرنے شروع کر دیے، ایسے لوگ نہ آئیں۔ سیکنڈ جو سوال ہے اس کا جواب آپ کو میرے اسی جواب میں مل گیا ہے کہ مجھے بھائی مشہور ہونے کا شوق نہیں ہے۔ مشہور ہونا آج کے دور میں مشکل نہیں ہے، آپ کوئی بھی چول مارو، کوئی بھی الٹا سیدھا کام کرو، ٹک ٹاک پہ ڈال دو، فیس بک پہ ڈال دو، آپ کو جلدی فیم مل جائے گا۔ یوٹیوب پہ اتنی جلدی نہیں ملتا، لیکن ٹک ٹاک اور فیس بک جیسے جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کو خود وائرل کرتے ہیں۔ بھئی اگر وائرل میں نے ہونا ہو تو وائرل ہونے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، میں بھی انٹرٹینمنٹ والا راہ چن سکتا ہوں، میں بھی موویز والا، میمز والا، ٹک ٹاک والا، اور بھی بہت ساری ٹاپکس ہیں جن کو میں چن کے دنوں میں وائرل ہو سکتا ہوں۔ کیا نہیں آتا مجھے؟ اچھی ایڈیٹنگ آتی ہے، اچھا بول سکتا ہوں، اچھا لکھ سکتا ہوں، یعنی کہہ لو کہ ہر ایک چیز اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ ضمیر نہیں مانتا، کیا ہے کہ دل ہی نہیں مانتا کہ میں اس خدا کے خلاف جا کے کوئی ایسی چیز کروں جو مجھے اس دنیا میں تو آرام دے لے لیکن میری آخرت کو خراب کر دے اور میں ہمیشہ کی زندگی کو کھو دوں۔ مرکز کی انجیل میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان سب کچھ حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ؟ تو میرے بھائی مجھے وہ سب کچھ چاہیے ہی نہیں جو میری جان کا نقصان کرے، اس لیے میرے بھائی میں خدمت کا کام کرتا ہوں، یہ جانتے ہوئے کرتا ہوں کہ خدمت پہ نہ تو اتنی ویورشپ ہے، نہ ہی اتنی ارننگ ہے، اور نہ ہی لوگ ایسے ٹاپکس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لو اسی چیز سے، آپ کسی ولاگ والی ویڈیو پہ جاؤ جہاں پہ لوگ اپنی فیملیز دکھا رہے ہیں، سانگز والی ویڈیوز پہ جاؤ، انٹرٹینمنٹ والی ویڈیوز پہ جاؤ، موویز والی ویڈیوز پہ جاؤ، ملینز میں ویوز ملیں گے۔ جب آپ ہمارا کنٹینٹ دیکھو گے، جو میرے جیسے کچھ بہن بھائی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز پہ مشکل سے 100 200 300 400 ویوز آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آتے۔ جو بڑے بڑے پاسٹرز ہیں ان کے اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا تھوڑا بہت نام ہے، اور ان میں سے بھی زیادہ تر پاسٹر چکڑی چپڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ پاسٹر جو لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ ایسے ہی انمان بھائی، ایسے ہی آج چرچز میں لوگ جاتے بھی ایک دوسرے کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے ہے۔ پادری اگر کام کر بھی رہا ہے وہ کلام کی باتیں کم شیئر کرے گا، لوگوں کو انٹرٹین زیادہ کرے گا۔ وہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اور لوگ بھی اس چیز میں خوش ہوتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے، لوگ اس چیز میں خوش ہوتے ہیں۔ لوگوں کو کوئی چرچ میں ہنسنے والی بات سنائی جائے تو وہ بڑا انجوائے کریں گے۔ اگر کلام کی بات بھی بتائی جائے نا تو وہ ایک ہی لمحے سنیں گے اور دوسرے چند منٹوں کے بعد، چند سیکنڈوں کے بعد وہ بات کو بھول جائیں گے۔ انہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ کلام کیا ہم نے سنا یا کیا ہم نے ریسیو کیا، پتہ ہی نہیں ہے۔ چرچ میں بڑے دعا گو بنے ہوئے ہیں، بڑے وہ بنے ہوئے ہیں جی، ہم روح سے بھرے ہوئے ہیں۔ اچھا نعمان بھائی، ایک کویسچن جو آخری یہ میرا کویسچن ہے اور بڑا یہ قیمتی کویسچن ہے
मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी होगा, उम्मीद करता हूँ। ये क्वेश्चन है आप जो करते हैं इसका क्या मकसद है और क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है? जी दानिश भाई, इसकी वजह जो है वो मैं ऑलरेडी बीच बीच में बता भी चुका हूँ, लेकिन जो कह लो कि मकसद मेरा भाई यही है कि कलाम की सच्ची तालीम को लोगों के सामने लाया जाए। ये जो लोग बाबाओं की तालीम पे लगे हुए हैं, बुजुर्गों की तालीम पे लगे हुए हैं, फल साडे बुजुर्ग इंज करदे सी और साडे बुजुर्गां ने सानू ऐ सिखाया सी, लेकिन कलाम का उनको पता ही नहीं होता, कलाम की आयात भी इन्हें नहीं पता होती, बस बुजुर्गा ने कह देता। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि आज बहुत सारे लोग तब्दीली की तरफ आ रहे हैं, वो बुजुर्गों की तालीम से निकल रहे हैं, बिद्दतों से निकल रहे हैं, गलत टीचिंग से निकल रहे हैं, ये खुदावंद का शुक्र है। लेकिन मेरे भाई मेरा मकसद जो है वो यही है कि मैं कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, रूहें बचा सकूँ, रूहों को तब्दील कर सकूँ और रूहों को खुदा के करीब ला सकूँ। और मेरे भाई इसके अलावा जो है मेरी वीडियो से बहुत सारे लोग सीखते हैं, बरकत पाते हैं, और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं। और कुछ लोग तो मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली प्रे में लगाते हैं, कलाम की जगह मेरी वीडियोस को लगा के सुनते हैं। तो जब वो मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खुदावंद मुझे मुख्तलिफ़ घरानों के लिए, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए तरह बतरह इस्तेमाल कर रहा है। और मैं खुदा से यही चाहता हूँ कि खुदा इसी तरह मुझे अपने नामो जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के नाम को ही है, हम कुछ भी नहीं है, बल्कि ये खुदा का बड़ापन है कि खुदा हमें इस चीज़ के लिए चुनता है, हमें हक देता है, हमें इस चीज़ की तरफ लेके आता है। नहीं तो हम भाई क्या हैं, हम तो ना चीज़ से इंसान हैं, लेकिन उसने हमें बाकीमत बनाया है, उसने हमें इतना कीमती बनाया है कि वो हमसे इस तरह की खिदमत लेता है। और बाकी ये खिदमत मेरे कह लो कि हड्डों में नहीं, जो चीज़ रच बस जाती इस तरह है कि मैं इससे दूर होना भी चाहूँ तो मैं नहीं दूर हो पाता, खुदा मुझे फिर खींच के इस तरफ ले आता है। तो ये खुदा की ही तरफ से है, इसमें मेरी अपनी कोई भी एफर्ट नहीं है, कोई मेरी इसमें कह लो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये खुदा की तरफ से है। खुदा ने ये राह दी है, खुदा ने ये काम दिया है और हम इसको ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं। अगर कभी हमसे नोक झोंक हो भी जाती है, स्लो हो भी जाते हैं, या कह लो कि सुस्ती पड़ जाती है, खुदा फिर एक दफ़ा झंझोड़ता है, लाता है और उठा खड़ा करता है। तो मकसद भाई बस यही है कि लोग सच्चे कलाम को सीखें और गलत तलीमात से बच के रहें। जी नुमान भाई, आपने बड़ी प्यारी बात की। हमारा मकसद इस वीडियो को भी बनाने का किसी को एक्सपोज करने का नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि हम खुदा की तालीम जो हम तक पहुंची है वो सही तरीके से हम भी आगे पहुंचा सके। हम अक्सर अपने चर्चिस में, घरों में एक ज़बूर गाते हैं, रब दी करेगी एक इबादत, एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी, आवन वाली पीढ़ी नू और रब दी खबर पहुंचावेगी। हम तक भी हमारे माँ बाप ने हमें कलाम बताया, चर्च में भेजा, ठीक है, हमने चर्च में सीखा, मुख्तलिफ खादिमों को सुना, आज हम भी इस तरह वीडियो बनाकर आगे फैला रहे हैं। हमें भी कुछ लोग सुनते हैं, यकीनन जो नुमान भाई हैं इनको भी मैंने देखा है, इंडिया पाकिस्तान में लोग देखते हैं, कमेंट्स भी मैं देखता हूँ उनके, अक्सर इंडिया से भी कमेंट्स आते हैं। हमारी बहनें जो इंडिया से हैं, भाई इंडिया से हैं, वो भी कमेंट करते हैं इनको। हमारे बताने का मतलब ये है, इनको सिर्फ ना पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में देखा जाता है। कनाडा, अमेरिका, बड़ी कंट्रियों में भी लोग इनको देखते हैं। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपने बरकत को भी हासिल किया होगा और बहुत सारी नई चीजें भी आपने सीखी होंगी। सो वंस अगेन थैंक यू नुमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया ताकि हम खुदावंद के कलाम से सीख सकें, और जितने लोग मुझे इस चैनल पर देखते हैं, जितनी व्यूवरशिप मेरी है जो मुझे देखती है, उन तक भी ये कलाम की खिदमत आपके जरिए पहुंच सके। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।